पार्ट नंबर 21 नावल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी से सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा हमारी न्यू वीडियोस देखने के लिए। तुमने उसे क्या जवाब दिया सरदारे? बस जान छुड़ाने के लिए ये कह दिया कि सोच कर जवाब दूंगा, जिस पर उसने मुझे बहुत सी धमकियां दी हैं कि वो चर्स पीने का पाइप चबाकर खुदकुशी कर लेगी वगैरह वगैरह। सरदारे, मैंने संजीदगी से कहा और सरदारे सवालिया अंदाज में मेरी तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है अब वो लोग इस काबिल भी नहीं रहे कि हम मज़ीद एक दिन भी उनके साथ गुजार सकें। बिल्कुल उस्ताद, लेकिन इस सिलसिले में एक बार दिलचस्प और सुनो। तुम्हारे पास जाने से कबल वो मेरे पास आई थी, उसने मुझे भी यही पेशकश की थी। यानी? सरदारे चलते चलते रुक गया। चलते रहो, मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे आगे धकेलते हुए कहा। उस्ताद, सरदारे शदीद हैरत से बोला। तुम जानते सरदारे, मैं झूठ नहीं बोलता। सवाल ही पैदा नहीं होता उस्ताद, लेकिन मुझे तफसील तो बताओ। वो मेरे पास खेमे में आई थी, उसने कहा कि वो मुझे बेपनाह चाहती है, मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मेरे साथ यहाँ से निकल जाने की ख्वाहिशमंद है। तब मैंने उसे ये कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेरे साथी का क्या होगा जो मुझे बेपनाह चाहता है। तो उसने कहा कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए। बहरहाल मैंने उससे नीम रजामंदी का इजहार करा दिया, लेकिन इसके साथ एक उलझन भी पेश कर दी। मैंने उसे बता दिया कि अपने साथी को छोड़ने के बाद मैं खलास हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी कफालत वो करता है। इस पर उसे हैरत हुई। उसने कहा कि बज़ाहिर तो मैं सब कुछ करता मालूम होता हूँ। इस पर मैंने जवाब दिया कि ये सब मेरे साथी की मोहब्बत है, वरना सब कुछ उसका है। बस करो उस्ताद, इससे आगे कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। उल्लू की पट्टी कहीं की। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने पूछा। अरे मैं उसे पकड़कर इतने जूते लगाऊंगा कि उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। सरदारे गुस्सीले अंदाज में बोला। मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा सरदारे। तो फिर घास ही मत डालो, बल्कि मैं बताऊं, उससे कहो कि तुम उसके मुकाबले में अपने साथी से यानी मुझसे मशवरा ज़रूर करोगे। बस फिर काम बन जाएगा। खूब घुसूंगा उल्लू की पट्टी को। समझती क्या है खुद को? दो कोड़े की औरत। सरदारे ने गर्दन झटकते हुए कहा, और फिर वो करीब से गुजरती हुई दो लड़कियों को देखने में मस्त हो गया जो झूमती हुई जा रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उस्ताद, बुरी नहीं है? हाँ, मैंने मुख्तसर कहा। नशे में भी हैं? सरदारे चंद मिनट पहले की गुफ्तगू जैसे बिल्कुल भूल गया। तो फिर? मैंने एक ताइबे अंदाज में कहा। चलें? चलते रहो, लेकिन मेरी तरफ से एक इतला वसूल करो। मैंने कहा। इतला? हाँ, दो शरीफ आदमी हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। हाँ। सरदारे के मुंह से हल्की सी गुराहट निकली, लेकिन उसने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। किस तरफ उस्ताद? वो आहिस्ता से बोला। अकब में ही है। मैंने काफ़ी देर के बाद अंदाज़ा लगाया है, शुरू से अब तक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब है गड़बड़ ज़रूर है। मुमकिन है। फिर उस्ताद ले चलें अंधेरे में? सरदारे ने दिलचस्पी से पूछा। क्या ख्याल है, खुद शुरू कर दें? ओए ते अदब विच सोचने वाली गेरी गल है, सरदारे ने कहा। आओ भी, लेकिन दिक्कत यह है कि सुनसान जगह कहाँ तलाश की जाए। मैंने चारों तरफ देखा। बस उस्ताद आगे से बाएं से चल पड़े, जहाँ कैंप का इख्तिताम होता है। सरदारे ने जवाब दिया। वो बहुत ज़्यादा मुस्ताद नज़र आने लगा था। वैसे मैंने इसको ताक़ुब करने वालों को देखा था और मुझे यकीन था कि मुझे धोखा नहीं हुआ है। वो लोग यकीनन हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। लंबे कद और लंबे सुनहरे बालों वाले, चुस्त पतलूनों और जैगनों में मलबूस। वैसे उनकी इंतजार दो ही थी और हम उनसे बखूबी निबट सकते थे। हमने इसी तरफ रुख किया जहाँ से हम तरीकी में पहुँच सकते थे। हाँ, उसके लिए रास्ते तवील तय करना पड़ा था। मुबालगा तकरीबन 1 मील का सफ़र तय करना पड़ा था। तब जाकर कैंपिंग का आखिरी मकान भी निगाहों से मालूम हो सका। हमारा ताक़ुब करने वाले शायद परेशान हो गए थे। वैसे उन्होंने कैंपिंग के निशान से आगे बढ़ते ही की कोशिश नहीं की थी और वहीं खड़े रह गए थे। कैंप से कुछ फासले पर जिस जगह हम थे, एक छोटी सी झील थी जिसको दरख्तों ने घेरा हुआ था। हम झील के करीब पहुंच गए। रुक गए हैं उस्ताद? सरदारे ने कहा। हाँ, शायद इधर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। फिर अब इंतज़ार कर लो थोड़ा सा, वापस न पलट जाए। सरदारे ने तशवीश का इज़हार किया। वापस पलटे तो फिर हम उनके पीछे होंगे, मैंने जवाब दिया, और सरदारे दुबकने लगा। हम जिस जगह थे वहाँ से उन लोगों को नज़र नहीं आ सकते थे, लेकिन हम उन्हें बखूबी देख सकते थे। और फिर हमने देखा वो हमारी तरफ आ रहे थे। सरदारे, मैंने सरगोशी की।
شکار آ رہا ہے استاد، سرداری کے لہجے میں بھیڑیے کسی کو راہٹ تھی۔ میں نے اسے ان لوگوں کو دیکھا، دونوں پریشان نظر آ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ ہم کہاں چلے گئے، یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میں اور سردار تیار تھے، پھر ہم دونوں نے بیک وقت انہیں چھاپا تھا۔ وہ بری طرح اچھل پڑے، دونوں کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکل گئیں۔ ادھر رخ مت کرو ورنہ لاشیں ٹھکانے لگانے میں بھی میں دقت نہیں لگے گی، میں نے کہا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ میں نے اور سردارے نے سب سے پہلے ان کی جیبوں کی تلاشی لی۔ دونوں کی بغلوں میں گنز موجود تھے۔ ہم نے ان پستول نکال کر قابو میں کر لیا اور پھر انہیں گرا دیا۔ ہیلو، سردارے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ میں گھرایا۔ یہ تم بتاؤ گے؟ ہم تو سیر کرتے ہوئے ادھر نکل آئے تھے، اسی شخص نے کہا، اور میں نے اس کے جوتے کی ٹھوکر پوری قوت سے اس کی پنڈلی پر رسید کر دی۔ اس کی دل خراش چیخ نکلی اور ماحول پورا گونج اٹھا۔ دوسرے نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سردارے نے اس کے بال پکڑ لیے تھے اور پھر وہ اسے جھکاتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے لمبے بالوں والا زمین پر گر گیا۔ کیا میں اسے قتل کر دوں ماسٹر؟ سردارے نے انگلش میں پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ سردارے نے گرے ہوئے آدمی کے سینے پر جوتا رکھ دیا تھا۔ کیوں تعاقب کر رہے تھے؟ میں نے اپنے شکار سے پوچھا۔ جواب بھی ٹانگ پکڑے کرا رہا تھا۔ ہڈی ٹوٹ گئی ہے میری، اس نے جواب دیا، اور میں نے اس کے سر پر ایک زوردار ٹھوکر رسید کر دی۔ مقصد اسے بے ہوش کرنا تھا۔ اس میں مایوسی نہیں ہوئی، اس کی کرائیں بند ہو گئی تھیں۔ مار ڈالا؟ سردارے کے پاؤں کے نیچے دبے ہوئے آدمی نے کہا، اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سردارے نے اس کی پسلیوں پر ٹھوکر رسید کر دی تھی۔ ہوشیاری سے سردارے بے ہوش نہ ہونے پائے، میں نے جلدی سے کہا، اور پھر میں نے بھی اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا اور اس کا کوٹ پشت پر کھسکا کر اسے پریس کر دیا۔ کیا میں تمہیں بھی تمہارے ساتھی کے پاس پہنچا دوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، تم درندے ہو، وہ چیخا۔ جن لوگوں نے تمہیں میرے تعاقب میں بھیجا ہے، انہوں نے یہ بات نہیں بتائی ہوئی تھی تمہیں؟ میں نے زہریلے انداز میں پوچھا۔ تعاقب؟ وہ سرسراتی آواز میں بولا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ میں نے کہا، یقین کرو ہم تمہارے تعاقب میں نہیں آ رہے تھے، اٹھاؤ اسے، میں نے سردارے سے کہا، اور سردارے نے حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سکندر پر اٹھا لیا۔ جیل میں ڈال دو، میں نے دوسرا حکم دیا۔ نہیں، وہ حلق پھاڑ کر دہاڑا اور بری طرح مچلنے لگا۔ سردارے نے اسے زمین پر ڈال دیا۔ اس کی سانسیں دھو نکنی کی طرح چل رہی تھیں اور وہ دہشت زدہ نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کیوں تعاقب کر رہے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ جیکسن نے ہمیں تمہارے پیچھے لگایا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم تمہاری حرکات و سکنات پر نگاہ رکھیں۔ جیکسن کون؟ ڈریم بار کا مالک۔ ڈریم بار؟ یہ کہاں ہے؟ اسی طرف وہ جس کے حروف چمک رہے ہیں۔ سچ بول رہے ہو؟ ہاں بالکل سچ، یقین کرو بالکل سچ۔ تمہارے اس سے کیا تعلق ہے؟ تنخواہ دیتا ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زورچ، پاسکل زورچ۔ جیکسن کو ہم سے کیا دلچسپی ہے؟ میں نہیں جانتا، میرے ساتھی بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سردارے کو اشارہ کیا اور سردارے جھک کر اس کی کن پٹیاں دبانے اس نے تھوڑی دیر ہاتھ پاؤں مارے اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ سردارے ہاتھ چھڑاتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ جیکسن، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، یہ کیا شے ہے باس؟ دیکھنے سے ہی معلوم ہوگا، چلیں؟ میرا خیال ہے ابھی نہیں، ابھی تو یہاں کئی روز تک قیام کریں گے، میں نے جواب دیا۔ اوکے چیف، جو حکم، سردارے نے اٹینشن ہو کر کہا اور میں ہنسنے لگا۔ ویسے لطف آ رہا ہے چیف، سردارے بھی ہنستے ہوئے بولا۔ ہاں، معلوم ہوتا ہے کہ برن میں بھی خاصی دلچسپیاں ہماری منتظر ہیں۔ بہرحال میں یہاں کی کیا کیفیت رہتی ہے؟ آؤ واپس چلیں، اور ہم جھیل سے واپس چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم واپس روشنیوں میں آ گئے تھے۔ ہمارا رخ اپنے خیموں کی طرف تھا۔ چاروں طرف سے شور و غل کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ رات پوری طرح جاگ اٹھی تھی، لیکن ہم رات کی کہانی میں شریک نہیں ہوئے اور اپنے خیموں کی طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گئے۔ خیموں کے باہر ہی لوسیا مل گئی، وہ جھومتی ہوئی ہماری طرف آئی تھی۔ او سیسرو ڈارلنگ، کہاں چلے گئے تھے؟ خیریت؟ میں نے پوچھا۔ بالکل نہیں، آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ نشے میں دھت تھی، نہ جانے اس نے کون سا نشہ کیا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو اپنے خیمے میں جا کر سو جاؤ، میں نے کہا۔ اکیلی؟ تنہا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑنے کی کوشش کی،
لیکن نشے سے جھکی ہوئی آنکھیں پوری طرح کھل بھی نہیں رہی تھی۔ کیوں؟ ایلس کہاں ہے؟ نہ جانے کہاں ہے، میں نہیں جانتی۔ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے، تم میرے پاس ہو۔ میں تمہیں جانتی ہوں، کیا تمہیں جان لینا کافی نہیں؟ وہ شرابی کسی انداز میں ہنسی اور پھر سرداری کی طرف رک کر کے بولی، کیوں پنٹو، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ارے تم تو مجھے بھی جانتی ہو، سرداری نے حیرت زدہ ہونے کی اداکاری کی۔ تم بھی خوب ہو پنٹو، آؤ تم ہی آ جاؤ۔ وہ سرداری کی طرف بڑھی۔ توبہ توبہ توبہ۔ سرداری جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، چیف سنبھالو اس مصیبت کو۔ تم بھی سنبھالو سردارے، ویسے بھی وہ دوسری مصیبت کہاں ہے؟ میں نے کہا، اوہ سمجھا، تم آج اسے سنبھالو گے۔ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آئیے مس مصیبت۔ سردارے نے لوسیا کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اور خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ لوسیا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ تب میں دوسرے خیمے میں داخل ہو کے لباس تبدیل کر کے میں کینوس کے بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے ایڈی، مائیکل، ایلس کہاں چلے گئے تھے، میں نے سوچا، لیکن دوسرے لمحے میرے ذہن نے خود ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ یہ کوئی بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کہاں گئے؟ ظاہر ہے برن میں اس عظیم الشان کیمپنگ میں کسی کے بارے میں یہ سوچنا حماقت ہے کہ وہ کہاں گیا، لیکن یہ ڈریم بار کا مالک جیکسن کون ہے آخر؟ اور پورے غور و خوض کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آئی تھی، تھامسن۔ ظاہر ہے اس کا گروہ کافی بڑا تھا، ممکن ہے جیکسن اس کے خاص آدمیوں میں سے ہو اور یہاں بار بار چکر لگاتا ہو۔ ایسی شکل میں اسے میرے بارے میں معلوم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ممکن ہے پیگو ڈے اور کچھ آوارہ گرد ادھر آئے ہوں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا ہو۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس جیکسن کے لیے کرنا ہی کیا چاہتے؟ مجھے مقامی ایجنٹوں کا خیال آیا، کیوں نہ پہلے ان سے بات کر لی جائے، جہاں کے بارے میں ان سے مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ جیکسن کو بھی دیکھ لیا جائے گا۔ میں نے کروٹ بدل لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سردارے نے موقع سے پورا فائدہ اٹھایا تھا، ان معاملات میں وہ بہت تیز تھا۔ لیکن وہ کمبخت ایڈی کہاں مر گئی؟ آ جاتی تو میں سوچتا رہا، نہ جانے کتنی رات گزر چکی تھی، باہر کے ہنگاموں میں کوئی کمی نہیں تھی، کیوں نہ ایڈی کو تلاش کیا جائے؟ ایڈی نہ صحیح کوئی اور صحیح۔ اور نہ جانے کیوں شاید میری چھٹی حس نے میرے ذہن کو چونکا دیا۔ میں نے ان دونوں کو کیوں نظر انداز کر دیا جو مرے نہیں تھے اور جنہیں ہم جھیل کے کنارے چھوڑ آئے تھے۔ اوہ وہ ہوش میں آ گئے ہوں گے اور جیکسن کو ان کی ناکامی کی اطلاع ضرور مل گئی ہوگی۔ تو پھر کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جیکسن کوئی دوسرا فوری اقدام کرے؟ نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن پر اس قدر مسلط ہوا کہ میں بجلی کی اسی سرحد سے اٹھ گیا۔ دوسرے لمحے میں خیمے کے دروازے پر آیا، بڑے محتاط انداز میں باہر جھانکا، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب سردارے کا مسئلہ تھا، اسے کس طرح ہوشیار کیا جائے۔ ظاہر ہے اس وقت اس کے خیمے میں گھسنا ایک ناشائستہ حرکت تھی، لیکن اس خطرے کے پیش نظر سب کچھ جائز تھا۔ چنانچہ میں تیزی سے اس کے خیمے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ سردارے، میں نے زور سے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ سردارے، اس بار میں نے زور سے آواز دی۔ استاد، اندر سے سردارے کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ باہر آؤ، میں نے کہا۔ ابھی آیا استاد، سردارے کا جواب سنائی دیا اور پھر چند ہی ساتھ کے بعد وہ خیمے کے دروازے پر تھا۔ خیریت استاد؟ اس نے گریبان کے بٹن بند کرتے ہوئے پوچھا، اس کے ہاتھ میں پستول بھی دبا ہوا تھا۔ ہاں خیریت ہے، بس میں نے سوچا تمہاری خیریت معلوم کر لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا۔ سردارے بھی مسکرایا، اس بیچارے نے اس وقت کی مداخلت کا برا نہیں منایا۔ کیا سمجھ گئے؟ میں نے اسے گھورا۔ ایڈی نہیں آئی نا؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ ایڈی نہیں آئی؟ لوسیا کیا کر رہی ہے؟ انٹا غفیل ہے استاد، جگانے کی کوشش کروں؟ سردارے نے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی اٹھا لاؤ، کندھے پر ڈال کر۔ کیا مطلب؟ سردارے حیرت سے بولا۔ وقت نہ ضائع کرو، میں نے اندر گھستے ہوئے کہا۔ وہ استاد، سردارے شرمائے ہوئے انداز میں بولا۔ کیوں؟ میں ابھی لاتا ہوں اسے، وہ دراصل چلو ٹھیک ہے، جلدی کرو، میں نے سردارے کی ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھتے ہوئے کہا اور سردارے جلدی سے اندر چلا گیا۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ مدہوش لوسیا کو کندھے پر ڈالے باہر نکل آیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت منجمد تھی۔ کہاں لے چلوں استاد؟ اس نے پوچھا۔ آ جاؤ، میں نے خیموں کے باعث ان بڑھتے ہوئے کہا اور سردارے میرے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا، خیموں کی ایک دیوار کے عقب میں رک کر میں نے سردارے کو اشارہ کیا اور سردارے نے لوسیا کو زمین پر ڈال دیا۔ اور پھر وہ میری شکل دیکھنے لگا، شاید وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ اس دورے کی کون سی قسم ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا سوچ رہے ہو سردارے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سوچ نہیں، سمجھ رہا ہوں استاد، سردارے نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا سمجھے؟ سچی بات ہے، عقل ساتھ نہیں دے رہی۔
سرداری نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، عقل کی کوئی بات نہیں ہے، بس میں نے سوچا خیموں میں رات گزارنے سے فائدہ کیا ہے، کیوں نہ کھلے آسمان کے نیچے جائے پناہ بنائی جائے۔ میں نے جواب دیا، خوب خوب استاد، اچھا ہی ہوا۔ سرداری ٹھنڈی سانس لے کر بولا، ویسے تم بھی سو چکے تھے؟ پارٹ نمبر 21 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 22 پہ سماعت فرمائیے۔